अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम फैक्ट मैटर्स के साथ मैं हूं सुजैन जहान खान। पाक भारत हालिया कशीदगी के बाद अमरीकी सदर की सालसी से जंग बंदी तो हो चुकी, लेकिन भारत की गिदड़ भभकियां अभी तक जारी हैं। पाकिस्तान से तारीखी शिकस्त के बाद भारतीय वज़रा अपने लोगों को खुश करने के लिए जारहाना बयानात का सहारा लेने लगे हैं। गुज़श्ता रोज भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने एक बार फिर पाकिस्तान पर हमला करने की बात करते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर तो एक ट्रेलर था, वक्त आने पर दुनिया को पूरी फिल्म दिखाएंगे। भारत के शिकस्त खुर्दा वज़रा अपनी फेस सेविंग के लिए पाकिस्तान के खिलाफ बयानात दिए जा रहे हैं, लेकिन दुनिया अब जान चुकी है कि पाकिस्तान के साथ छेड़छाड़ भारत को कितनी महंगी पड़ चुकी है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि बसंत में ऐसी पतंगे नहीं कटती जैसे भारत के जहाज कटे हैं। उन्होंने दुनिया को यह भी वाजे किया कि भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवा रहा है। ये भारतीय हैं, चाहे वो BLA हो या TTP हो, उनका वही हाल होगा जो इंडियन एयर फोर्स का फिजाओं में हाल हुआ है। बड़े बड़े जहाज लेके आए जिनकी बड़ी मशहूरी थी। बसंत में पतंगे इस तरह नहीं कटती जिस तरह जहाज कटे हैं। बात दहशतगर्दी की हो तो पाकिस्तान हर फोरम पर बारहा आवाज उठा चुका है कि पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी के ताने बाने भारत से मिलते हैं। एक इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट से बात करते हुए तर्जमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि भारत खित्ते में और खास तौर पर पाकिस्तान में जारी दहशतगर्दी की सरपरस्ती कर रहा है। And the genesis lies in this reality that India is sponsoring terrorism, abetting terrorism in this region. नाजरीन, पाक भारत हालिया कशीदगी के दौरान जहां अफवाज पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त से दोचार किया, वहीं पाकिस्तानी मीडिया ने भी इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का महाज बड़ी जिम्मेदारी से संभाले रखा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने पाकिस्तानी मीडिया के किरदार को सराहते हुए कहा कि मीडिया का किरदार पूरे मामले में शानदार रहा है। हमारे मीडिया ने भारतीय मीडिया को जो जवाब दिया है वो यादगार है। जिस तरह हमारे मीडिया ने जवाब दिया है इस पर हमें फख्र है और हमारे मीडिया का किरदार जिम्मेदाराना था। एक तरफ जिम्मेदार मीडिया के जिम्मेदाराना और भरपूर जवाब पर तारीफ हो रही है तो दूसरी जानिब भारतीय मीडिया पर पूरी दुनिया से तनकीद हो रही है। भारतीय मीडिया का जंगी जुनून में मुब्तला होकर पाकिस्तान मुखालिफ झूठी खबरें फैलाने का ओछा हथकंडा अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स और डच अखबार पॉलिटिकन में भी बेनकाब हो गया है। बैनुल अक़वामी मीडिया ने करार दिया है कि भारतीय मीडिया ने हेरा फेरी करते हुए गुमराहकुन प्रोपोगेंडा किया। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक भारतीय मीडिया की मालूमात का कोई भी हिस्सा दुरुस्त नहीं था। भारतीय मीडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ गुमराहकुन वीडियो फुटेज और AI से हेरा फेरी करके झूठ फैलाया। न्यूयॉर्क टाइम्स ने करार दिया कि झूठ को फैलाने में भारतीय मीडिया के मेन स्ट्रीम चैनल्स भी शामिल हैं। भारतीय मीडिया को खबरें ब्रेक करने का बुखार चढ़ गया है। पाकिस्तान का मीडिया हो या हुकूमत, हर सतह से भारतीय प्रोपोगेंडे का मौसर जवाब दिया जा रहा है। भारत के नापाक अज़ाइम को दुनिया भर के सामने बेनकाब करने के मिशन पर भी काम शुरू हो चुका है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हालिया तनाज़े के पेश नज़र आला सतह का वफ्द तश्कील दिया है, जिसकी क़यादत बिलावल भुट्टो जरदारी करेंगे। बिलावल भुट्टो वफ्द के हमरा यूरोप जाएंगे और आलमी बरादरी को भारतीय जारहियत से आगाह करेंगे। वफ्द में डॉक्टर मुसद्दिक मलिक, खुरम दस्तगीर, शीरी रहमान, हिना रबानी खर, फैसल सब्जवारी, तहमीना जंजुआ और जलील अब्बासी जिलानी भी शामिल हैं। वज़ीर आज़म ऑफिस के मुताबिक बिलावल भुट्टो की क़यादत में वफ्द लंदन, वाशिंगटन, पेरिस और ब्रसल्स जाएगा। वफ्द खित्ते में भारत के प्रोपोगेंडे और खित्ते में अमन को तबाह करने की कोशिशों को बेनकाब करेगा। पाक भारत हालिया कशीदगी के बाद दोनों मुमालिक सफारती महाज पर अब एक्टिवली प्ले कर रहे हैं। जंग बंदी तो हो चुकी है, लेकिन भारत का मनफी रवैया अमन की राह में रुकावट बन रहा है। ऐसे में क्या होने जा रहा है खित्ते का मुस्तकबिल? पाकिस्तान और भारत एक बार फिर आमने सामने आ सकते हैं या भारत अब सिर्फ गिदड़ भभकियों से ही काम चलाने की कोशिश करेगा? इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है साबिक वज़ीर आज़म और सरबराह अवाम पाकिस्तान पार्टी शाहिद खाकान अब्बासी। सर, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। सर, जो भारत ने झूठा प्रोपोगेंडा किया, पहलगाम वाक़ये को पाकिस्तान से रिलेट किया, उसके बाद फिर खुद कहते हैं कि इसकी तहकीकात अभी हो रही हैं। अगर आपकी तहकीकात हो रही हैं तो फिर आपने पाकिस्तान पर अटैक भी कर दिया। बट इस सारे सिनेरियो में जो बेस्ट चीज़ थी वो ये हुई कि एक तो इनका झूठा मीडिया एक्सपोज होकर रह गया। सेकेंडली ये कि पाकिस्तान ने जिस तरह से इनको जवाब दिया उसकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है। लेकिन अभी भी इनका जो गरूर है वो नीचे नहीं आ रहा। ये अभी भी ये इंप्रेशन दे रहे हैं कि अभी तो हमने ट्रेलर दिया है। इनके जो है राजनाथ सिंह, वो फरमाते हैं कि जी ऑपरेशन सिंदूर का तो अभी हमने ट्रेलर दिया, इनको पूरी फिल्म दिखाएंगे। राफेल इनका हमने तबाह कर दिया, सारा डिफेंस सिस्टम हमने तबाह कर दिया। तो ये इतना गरूर किस चीज़ का है इनको? देखिए, हिंदुस्तान ने जो पहलगाम का वाक़या था उसको इस्तेमाल किया अपनी अंदरूनी सियासत के लिए, और उसमें उन्होंने ये समझा कि अगर हम पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करेंगे और उसको हमें एक सियासी फ़ायदा मिल जाएगा। 2019 में भी यही चीज़ हुई थी, आज से 6 साल पहले। उसका रिपीट हुआ और उसका उनकी बदकिस्मती है कि उसका वही रिपीट हुआ जो 19 का भी हुआ था। उस वक्त भी जहाज़ गिर गए थे, इस दफ़ा भी जहाज़ गिर गए। और
جو انہوں نے ٹارگٹ کیے تھے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا، وہ سویلین ٹارگٹ سے، ان کا کوئی تعلق کسی معاملے سے نہیں تھا، نہ کوئی ثبوت تھا ان کے پاس۔ لیکن جو ان کی فضائی برتری میں جو خامی پیدا نظر آئی ہے اور جس کا حل ان کے پاس نہیں ہے، تو آج بھارت کا جو ایک زوم تھا کہ ہماری مسلح افواج بہت طاقتور ہیں، کچھ بھی کر سکتی ہیں، کسی وقت بھی کر سکتی ہیں، وہ بات ٹوٹ گئی ہے۔ وہ اس کو اب نہ دنیا قبول کرتی ہے، نہ بھارت کے اندر خود اس کو قبول کیا جا رہا ہے۔ لوگ وہاں سوال کر رہے ہیں کہ آپ نے سینکڑوں ارب ڈالر خرچ کیے مسلح افواج پر، اور آج آپ کی حالت یہ ہے کہ آپ کی جو ایئر فورس ہے وہ اڑنے کے قابل نہیں ہے، یعنی وہ بارڈر کے 200 کلومیٹر کے اندر آتے نہیں ہیں۔ تو یہ ان کا بہت بڑا ایک ملٹریلی بھی اور پولیٹیکلی اور ڈپلومیٹکلی ان کو ایک بڑا نقصان ہو گیا۔ بٹ وہ مان نہیں رہے۔ دیکھیے وہ تو ایک ہردرمی ہوتی ہے نا، وہ تو ایک ملک ہے، اب اس کو اپنے زخم چاٹ رہے ہیں، وہ مانیں گے تو نہیں، لیکن ان کو وہ بھی جانتے ہیں کہ وہ جارحیت کرنے کے قابل نہیں ہے۔ اب جو جارحیت ہوئی بھی، ہم دیکھا کہ میسائل استعمال ہوئے، ڈرونز استعمال ہوئے، اور یہ چیزیں، اور دنیا نے بھی اس کا نوٹس لیا۔ دنیا یہ جانتی ہے کہ اگر آپ میسائل استعمال کریں گے جو ایٹمی صلاحیت رکھتے ہیں، بالکل، تو اگلے ملک کو تو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ اس میں ایٹمی صلاحیت ہے یا نہیں اس میسائل میں سکر، تو وہ ایک بڑا خطرہ تھا یہ پوری دنیا کے لیے۔ آج بھارت کو پوری دنیا ایک خطرے کی نظر سے دیکھتی ہے۔ بالکل۔ سر آپ کی رائے میں جس طرح ٹرمپ صاحب نے ایک کردار ادا کیا، کیونکہ پاکستان ہمیشہ سے کہہ رہا تھا کہ آپ انویسٹیگیشن کرا لیں، اور ہم نے جو ان کا ثالثی کا کردار تھا اس کو سراہا، دوبارہ جنگ ہونے کے کوئی امکان ہے یا نہیں؟ نہیں، دیکھیں جنگ جو ابھی بھی ہوا ہے اس میں نہ بارڈر انہوں نے پار کیا نہ ہم نے پار کیا، ایک دوسرے پر ہم نے حملہ ضرور ہوئے، لیکن ہم نے جو زمینی جنگ سے بھی گریز کیا، اور فضائی جنگ بھی صرف اس حد تک رہی کہ ان کے جہاز بھی وہاں پر رہے، ہمارے جہاز بھی یہاں پر رہے۔ میسائلز کا استعمال جو ہے یہ بڑا خطرناک تھا، خاص طور پر بڑے میسائلز کا استعمال جو ہندوستان نے کیا، پاکستان نے نہیں کیا۔ لیکن ہم نے جو رافیل گرایا اس کی تو جتنی تعریف کی جائے، وہ تو آپ کے ایئر فورس نے، بالکل، وہ بھی اسٹینڈ اب وہ بھی اپنے سرحد کے اندر رہ کر گرایا۔ ایگزیکٹلی جی، تو وہ ایک بہت بڑی کامیابی صرف نہیں ہے، وہ ٹیکنالوجی کے حوالے سے بھی ایک بڑا آئی اوپنر ہے پوری دنیا کے لیے، ٹرو، کہ کیونکہ جس قسم کی یہ لارج سکیل انگیجمنٹ ہوئی ہے دو ایئر فورسز کے درمیان، اس کی مثال پچھلے شاید دوسری جنگ عظیم کے بعد یا کورین وار کے بعد نہیں ملتی، کہ دونوں سائیڈز پہ جارحانہ ویپنز بھی تھے اور لیٹسٹ ویپنز بھی تھے جو استعمال ہوئے، اور اس میں پاکستان نے برتری اپنی ثابت کر دی۔ بالکل۔ سر یہ سارا مسئلہ شروع ہوا انڈس واٹر ٹریٹی پہ، پر وہ مسئلہ ابھی وہیں کا وہیں ہے، ثالثی بھی ہو گئی، جنگ بھی ہو گئی، رک بھی گئی، اب یہ انڈس واٹر ٹریٹی کا کیا ہوگا؟ یہ ہمارے پانی کے ساتھ کیا کرے گا؟ انڈس واٹر ٹریٹی کسی بھی فریق کو یہ حق حاصل نہیں ہے، یہ ایک تو اس ایگریمنٹ کی وائلیشن ہے جو ورلڈ بینک کے ماتحت ادارے تھے، انہوں نے اس کو اس وقت ایگریمنٹ ہوا تھا اور 60 سال سے قائم ہے، اور دوسرا اس میں ایک انسانی حقوق کا پہلو ہے، بالکل، کہ پانی ایک بنیادی انسانی ضرورت ہے، اس کو آپ دوسرے کسی ملک سے لے نہیں سکتے۔ تو ہندوستان اس حوالے سے بہت بدنام ہو رہا ہے پوری دنیا میں، اور میرا ذاتی خیال ہے کہ آج ہمیں کوئی بھی بات چیت کرنے سے پہلے ہمیں یہ شرط رکھنی چاہیے کہ سب سے پہلے جو اس نے یہ ایک خط لکھا ہے اس کو وڈرا کریں، اور وہ معاہدہ جو ہے واپس قائم رہے، ورنہ اس کو قبول کرنا اور اس کے ہوتے ہوئے، وہ تو ایک بالکل ایک غیر قانونی اور غیر اخلاقی کام ہندوستان نے کیا ہے، اس کے ہوتے ہوئے تو آپ نہیں کر سکتے ان سے کوئی بات چیت۔ اگر ہم 2019 کی بات کریں جب پاکستان پہ اسی طرح انڈیا نے اٹیک کیا، اس دوران خان صاحب کی ایک سپیچ بھی ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہر 5 سال بعد ہم پہ اٹیک کریں گے، اور وہی ہوا کہ 2025 میں مودی کی طرف سے پھر ایک اٹیک ہوا۔ کیا آنے والے 5 سالوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ مودی جیسا انسان جو مطلب جس کا کوئی کمزرف انسان ہے، کیا وہ دوبارہ یہ حرکت کرے گا؟ آلدو کہ ہم نے رافیل S-400 تباہ کر دی ہیں، لیکن آپ اپنے برے دشمن سے کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں۔ دیکھیں آپ ہتھیاروں پہ ریلائی نہیں کر سکتے، ہتھیار بدلتے رہتے ہیں، ہتھیار کی کیپیسٹی، اس کی کیپیبلٹی بدلتی رہتی ہے، اسٹریٹجی بدلتی رہتی ہے جو جنگ ہوتی ہے۔ آپ نے یہ ہمیں بڑا اس میں کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ ہندوستان ہمارا دشمن ملک ہے، بالکل ہے، ہم پہ حملہ آور ہوتا ہے اپنے سیاسی مقاصد کے لیے۔ 19 بھی سیاسی مقاصد تھے بی جے پی اور مودی صاحب کے اپنے، اس دفعہ بھی یہی بات ہے، بالکل۔ تو کل یہ معاملہ بدلے گا نہیں، یہ شخصیت کا نہیں ہے، شخصیت یقیناً ایک کردار ہوتا ہے، پر کل جو ان کی جگہ لیڈر ہوگا وہ یہی حرکتیں کرے گا، کیونکہ وہ آپ کو مضبوط دیکھنا نہیں چاہتے، آپ کو کمزور کرنا چاہتے ہیں۔
اس کے لیے جس بات کی سب سے بڑی ضرورت ہے کہ ہم اپنے ملک کو درست کریں، اپنے گھر کو مضبوط کریں. بالکل. آج ہمیں ایک یکجہتی کا ماحول ملا ہے ہندوستان کے خلاف، بالکل. اس کو ملک کے اندر ایک بڑی سطح پر یکجہتی کے لیے استعمال کریں. مسئلہ کشمیر کے بعد اگر پاکستان میں کوئی مسئلے کی بات کی جائے تو وہ مسئلہ عمران خان ہے. کیا عمران خان اگر باہر آ جاتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ سب ایک پیج پہ آ جائیں گے اور قوم جو ہے وہ متحد ہو جائے گی؟ دیکھیں، عمران خان کو اگر آپ نے صحیح کنوکٹ کیا ہے تو جیل میں رکھیں. صحیح کریں. ایک سیاسی، اگر آپ نے صحیح کنوکٹ کیا ہے. ماضی میں تو یہ معیار نہیں تھا نا، ہم نے ہمیشہ جب پولیٹیکل لیڈرز کو جیلوں میں ڈالا ہے، ان کو مقدمے بنائے، وہ سب جھوٹے ثابت ہوئے. پولیٹیکل وکٹمائزیشن. تو اس لیے آج اگر بات ایک شخص کی نہیں ہے، ایک پولیٹیکل پارٹی ہے جو اقتدار میں رہی ہے. آج سے 4 سال پہلے عمران خان اس ملک کا وزیر اعظم تھا، ٹھیک ہے. اس کے آج اگر جب 19 میں معاملہ ہوا تو وہی آدمی وزیر اعظم تھا. تو انہوں نے جو کچھ کیا عوام کے سامنے ہے. آج سیاسی لیڈر کو آپ جیل میں ڈال کے ختم نہیں کر سکتے. سر، ابھی جو گنڈا پور صاحب نے ایک پیرول کی اپیل کی خان صاحب کے لیے، آپ کو لگتا ہے کہ اس پٹیشن سے کچھ فائدہ ہوگا؟ خان صاحب کو پیرول پہ باہر آنے دیں گے یا یہ کوئی ویسٹ آف ٹائم ہے؟ نہیں، گنڈا پور صاحب تو پیرول کے لیے پٹیشن نہیں کر سکتے. قانونی طور پہ نہیں کرنا، جو مرضی کریں. پیرول جو قیدی ہوتا ہے وہ خود کرتا ہے کہ میرے یہ مخصوص حالات ہیں، مجھے پیرول چاہیے. حکومت اس پہ فیصلہ کرتی ہے، یا حکومت اپنے مقصد کے لیے، جس طرح اگر آپ نے اے پی سی کرنی تھی، حکومت خود کہتی ہاں یہ لیں جی 3 دن کا پیرول ہے، آئیں آ کر میٹنگ میں بیٹھیں. وہ اس ذہنی اور قلبی وسعت کا ہم نے مظاہرہ نہیں کیا. بالکل. تو بہرحال ابھی بھی وقت ہے. آج بھی میں سمجھتا ہوں بڑی ضرورت ہے ایک ایسی میٹنگ کی. جب آپ دنیا کے ممالک کے پاس جا رہے ہیں اپنا مقدمہ لے کر، تو اس کے پیچھے آپ کی اگر پارلیمنٹ کی سپورٹ ہو، متفقہ سپورٹ ہو، تو اس کا بہت اثر پڑتا ہے. پاکستان ایک چھوٹا ملک نہیں، پاکستان ایک بہت بڑا ملک ہے. پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے. جب آپ بات کرتے ہیں لوگ سنتے ہیں، ان کو سننا پڑتا ہے. دنیا کے ممالک دیکھتے ہیں کہ کیا حالات ہیں پاکستان ہندوستان کے. اسی لیے آپ کو یہ سارا انٹرسٹ نظر آیا ہے. تو آج جب آپ دنیا کے پاس جا رہے ہیں اور آپ کا گھر اگر اس کے اندر تفریق ہوگی تو پھر آپ اتنا مضبوط مقدمہ نہیں پیش کر پائیں گے. بالکل. سر، ابھی محترم بلاول بھٹو صاحب جو ہے وہ ایک گروپ کی وہ سربراہی کریں گے، اور جس طرح سے انڈیا نے ہمارے خلاف پروپیگنڈا کیا ہے اس کو وہ بے نقاب کریں گے باقی ملکوں میں جا کے. حکومت کو اسحاق ڈار صاحب پہ کیا اعتماد نہیں تھا، اعتبار نہیں تھا، یا ان کو لگتا تھا کہ ان میں اتنا سپارک نہیں ہے کہ بلاول بھٹو صاحب کو انہوں نے کنسیڈر کیا؟ سپارک کی بات نہیں ہوتی. یہ وزیر اعظم صاحب نے سمجھا کہ وہ بہتر مقدمہ پیش کر دیں گے، لیکن میری ان سے گزارش ہوگی یہ لمبے ڈیلیگیشن نہیں بھیجنے چاہیے زیادہ لوگوں کے. جی 3 آدمی زیادہ سے زیادہ بھیجیں. وہ برا لگتا ہے. آپ یقین کریں دوسرے ممالک محسوس کرتے، وہ باتیں کرتے ہیں. یہ بات آپ سمجھتے ہیں؟ مجھ سے خود یہ بات کی گئی ہے. میں بالکل میں سمجھ سکتی ہوں. جی میں نے خود یہ دیکھا ہے. تو یہ ہم میں یہ ایک شعور کب آئے گا کہ ہم نے کتنا اپنے آپ کو ایکسپوز کرنا؟ وہی نا، جب آپ کا سیاسی ماحول درست ہوگا، جب لوگ حکومت میں وہ ہوں گے جو الیکٹڈ ہوں گے، یہ فارم 47 کا معاملہ ختم ہوگا، جب کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی، جب لوگ پوچھ سکیں گے، پاکستان کے عوام پوچھ سکیں گے بھئی یہ تم کیسے گئے تھے، کیوں گئے تھے، ٹھیک ہے نا، اتنے کیوں کیا کرنے گئے تھے. یا لوگ یہ پوچھیں گے کہ بھئی آپ نے یہ ترمیم کی ہے، آپ نے یہ قانون بنایا ہے، کیوں ہمارے سامنے نہیں رکھا، کیا اجرت تھی کہ آپ نے رات کے اندھیرے میں قانون اور ترامیم کرتے ہیں. بالکل. یہ جمہوری جو قدریں ہوتی ہیں، جو پارلیمانی قدریں ہوتی ہیں، ان کو ہم بڑی لائٹلی لیتے ہیں، بڑی اہم ہوتی ہیں کہ آپ حکومت کیسے کرتے ہیں، آپ کا رویہ کیا ہوتا ہے، آپ کیا ملک کے پیسے کو اپنا پیسہ سمجھتے ہیں، اس طرح خرچ کرتے ہیں. نہیں، ملک کا پیسہ تو ہمارا پیسہ ہے نا، انڈیویجول اپنا سمجھتے ہیں اس کو. جی وہ تو خرچ کرنے وقت بھی سمجھے نا، کہ جس طرح میں اپنے معاملات چلاتا ہوں اسی طرح میں ملک کے معاملات بھی چلاؤں. پوری دنیا یہ کرتی ہے، امیر ترین ممالک یہ کرتے ہیں. آپ کبھی دیکھ لیں جو اسکینڈینیوین ملک ہیں، ان کے آپ جو سب سے امیر ترین ملک ہیں دنیا کے، ان کا رویہ دیکھ لیں. امریکہ کے یہاں پہ ڈیلیگیشن آتے ہیں، ان کو دیکھ لیں، 1 یا 2 کانگریس مین آئیں گے یا 1 دو ان کے سیکرٹری آئے. فرمایا آپ نے. سر بہت شکریہ پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. ہمیں جوائن کیا ہے امیر مقام صاحب نے. سر بہت شکریہ پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. سر وزیر اعظم صاحب نے بلاول بھٹو صاحب کے سربراہی میں ایک وفد تشکیل دیا ہے جو کہ اگلے ہفتے یا کچھ ہی دنوں میں جائیں گے، لنڈن بھی جائیں گے، وہ برسلز بھی جائیں گے. وہاں پہ وہ انڈیا کا جھوٹا پروپیگنڈا بے نقاب کریں گے. ہمارے ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب کو کنسیڈر نہیں کیا گیا لیکن بلاول بھٹو صاحب کو کنسیڈر کیا گیا، اس کے پیچھے کیا ریزن تھا؟
طرح کوئی بات نہیں، یہ پوری کلیکٹیو ایک ٹیم ورک ہے، اور اسحاق صاحب نے بھی جو کچھ ڈلیور کیا اس کامیابی میں، اس کا بھی بہت بڑا پارٹ ہے، جس طرح انہوں نے رابطے کی اور دن رات محنت کی ہے، ہر جگہ سچ اور جھوٹ کا ہر ایک ملک کے ساتھ بات کی ہے، اور وہی چیز ہائی لائٹ کی کہ حقائق کے، جھوٹ کے، سچ کے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے ان کی۔ اور بلاول بھٹو زرداری صاحب فارن منسٹر بھی رہے، اور اس سے اچھا میں ایک ٹیم میں ایک ساتھ کام کر رہے، حکومت میں اتحادی بھی ہے، الائز بھی ہے، ہماری مشترکہ گورنمنٹ ہے، تو اس طرح کوئی بات نہیں ہے کہ وہی بھی اس ٹیم کا حصہ ہے، اس کا ایک ایکسپیرینس ہے، تجربہ ہے، فارن منسٹری پہلے بھی بہت اچھی طریقے سے رن کیے، تو یہ ایک کلیکٹیو اجتماعی ذمہ داری ہے، کوئی ایک کام کرتا ہے، کوئی دوسرا کام کرتا ہے، تو اچھی بات ہے، خوشائند بات ہے کہ بلاول صاحب اس کو لیڈ کرے اور مختلف ملک گھس جائے اور جو حقائق ہے سب کے سامنے رکھے۔ بالکل سر، ابھی جو بھارت ہے وہ اپنی عجیب حرکتوں سے باز نہیں آ رہا، اپنی شکست تسلیم نہیں کر رہا، ابھی بھی جھوٹا پروپیگنڈا جاری ہے۔ ان کے جو وزیر دفاع ہیں راجناتھ سنگھ صاحب، وہ فرماتے ہیں کہ تو ٹریلر تھا۔ یہ کس قسم کا ٹریلر تھا کہ یہ ابھی بھی پاکستان سے نہیں ڈرے اور ابھی بھی یہ باز نہیں آ رہے؟ کیا کہیں گے ان کے اس بیان پہ آپ؟ وہ تو اپنے لوگوں کے لیے کچھ تو کہے گا، اس پر پابندی کہنے پر کیوں لگاتے؟ وہ تو اپنے لوگوں کو مشغول رکھنے کے لیے، جو ان کی ناکامیاں ہوئے، جو ان کا حشر ہو رہا ہے، ان کے پبلک میں، ان کی میڈیا میں لوگ کیا کہہ رہے ہیں، تو ان کو ایسے مصروف رکھنے کے لیے، کنزمپشن کے لیے کبھی کیا بات کرے گا، کبھی کیا بات کرے گا، مگر یہ ایک بات شارٹ کٹ ایک لفظ میں وہ سمجھ چکے اور سمجھ گئے کہ اگر ہم اسی طرح کوئی قدم اٹھاتے تو اس کا جواب کیا ملے گا۔ سب سے بڑی بات یہ کہ اس کے جواب کیا ملے گا اور وہ کتنے گنا زیادہ بھاری ہوگا۔ تو اس کو ہمیں سب کو، پاکستانی پوری قوم کو اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اس کو اسی طرح ایک دلیر فوج، اس کا ایک دلیر سپہ سالار، اس کی موجودگی میں اس کی دلیر لیڈرشپ، جس طرح شہباز شریف صاحب کی ڈیسیسو پاور ہوتے ہوئے، اور اس طرح پوری قوم جو اس ایک ایشو پر ایک آواز بنی ہوئی ہے، تو اگر یہ چیز ہماری جاری رہی تو انشاءاللہ تعالی دنیا کی کوئی طاقت نیلی آنکھ دیکھنے سے دوبارہ جرأت نہیں کرے گا۔ درست سر، ہمارا جو دشمن ہے مودی اور جو بھارت ہے، یہ بڑے کمزرف ہیں۔ ابھی جب امریکی صدر نے ثالثی کا ایک کردار ادا کیا اور اس میں جب بات کی، مسئلہ کشمیر بھی اٹھایا گیا، لیکن مودی فرماتے ہیں کہ جی یہ جو مسئلہ کشمیر ہے اور جو یہ صرف جو پاکستانی کشمیر ہے اس پہ بات ہوگی۔ آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اس بیان کو کہ ہمارے لیے تو ایشو کشمیر ہے جو انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، اور یہ اس طرح کا ہمارا گھٹیا دشمن ہے، تو یہ ہمارے پاس ایک گولڈن اپرچونٹی ہے کہ ہم اس وقت مسئلہ کشمیر کو مزید ہائی لائٹ کریں، لیکن مودی کچھ اور فرماتا ہے، تو ہم کس طرح سے مسئلہ کشمیر حل کر پائیں گے؟ یہ تو کوئی اس طرح بات نہیں ہے اتنے لمبے سوچنے کا، اس کو تو یہ کہنا ہے اور کیا کہنا ہے۔ وہ تو جو جب لوگ کہتے ہیں اس کو کہ کیا کس طرح آپ کی فارن پالیسی ہے، کیا آپ نے اس سے اپنے قوم پوچھے گا کیا ہمیں بھی خوب بنا دیا، یہ تو آپ نے کہا یہ مسئلہ ہی ختم ہوا ہے، پھر یہ کشمیر کدھر سے آ گیا، اور پھر ٹرمپ نے کس طرح بات کی، اتنے بڑے شخص نے اس طرح بات کی اور اس کے منہ سے کس طرح نکل گئی، تو وہ تو شارٹ کٹ جواب دیتے نہیں وہ ہماری والی کشمیر نے کشمیر کی بات کریں گے، وہ یہ بات نہ کہتا اور کیا کہے گا۔ تو ہماری کشمیر سے تو کوئی ڈسپیوٹ ہے نہیں، ہماری کشمیر کی کیا بات کرے، وہ تو انڈرسٹوڈ بات ہے۔ اگر کشمیر پر بات کرنی ہو تو آکوپائڈ جموں کشمیر کی بات ہوگی، یا جو آزاد جموں کشمیر ہے اس کی نہیں ہوگی، وہ تو ہر ایک سمجھتا ہے، اور مگر وہ اپنے پبلک میں اس میں جواب دینے کے لیے یہ بات کہہ دیتے شارٹ کٹ کہ نہیں ٹھیک ہے، اس نے کہہ دیا، لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی کس طرح پالیسی ہے، آپ نے ہمیں کیوں گمراہ رکھا، آپ نے کیوں اس طرح کہا، اس طرح کا، اور آپ بھی اس نے کس طرح کہ نہیں ہماری بات نہیں کی ہے، وہ اس کشمیر پر بات ہوئی۔ تو خیر ہے، یہ چیزیں سیاست میں ہوتے رہے، وہ کہتے رہے، کوئی فرق نہیں پڑے گا، ہم بات کریں گے مقبوضہ جموں کشمیر کی اور ڈٹائی سے کریں گے، انشاءاللہ کیے بھی ہے، آپ بھی کریں گے، اور موقع ہے کہ آپ ٹھیک کر رہے کہ ہم اس کو مزید ہائی لائٹ کریں کہ ہمارا اصل ایشو یہ ہے، ہم اس خطے میں تب امن آئے گا کہ یہ ایشو ریزالو ہو جائے، جب تک یہ ریزالو نہ ہو تو جو بھی ہماری آپس میں بات ہوتی ہے وہ ٹیمپریری رہے گی۔ درست۔ ایل او سی پہ جو لوگ رہتے ہیں ان کا بہت نقصان ہوا، آپ نے ریسنٹلی انہیں وزٹ بھی کیا، وہاں پہ کیا سچویشن ہے اس وقت؟ میں تو ان لوگوں کو سلوٹ سلام پیش کر لینا چاہیے، اور میں
उनके हमले से पहले भी किया, जब से कशीदगी स्टार्ट हुई 6, 7, 8 तारीख 9 को मैं वही रहा। और उनके साथ तो मैंने उनका जो जज्बा देखा, बिल्कुल जो जज्बा उसमें था। और बाद में जब ये उनको कहा भी गया कि आप एलओसी को जब ये कशीदगी शुरू हुई तो आप खाली करें, हम अपने दूसरे कैंप वगैरह में शिफ्ट कर रहे हैं। मगर मैं उसकी बातें सुनकर वो कहता है कि हमें मरना है भी या मरना है, जीना भी है या मरना है। हमारा एक फौजी है खड़ा हो तो हम भी उसके साथ होंगे। हमें वो शहादत चाहिए और ये अपने घर छोड़कर जाना नहीं चाहिए। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये कि इसकी नहीं है कि किसके साथ ज्यादा असला है, किसकी तादाद ज्यादा है। ये एक जज्बा है। ये जज्बा पाकिस्तानी अफवाज में भी है और पाकिस्तानी कौम में भी है। तो जब ये जज्बा भी साथ हो और इस तरह सलाहियत भी हो तो मेरे ख्याल में इसका मुकाबला करना इतना आसान काम नहीं हो। दुरुस्त सर एलओसी पे हमारी बहुत बड़ी आबादी है। जब भी कुछ इस तरह के हालात होते हैं वो लोग बहुत सफ़र करते हैं। क्या हुकूमत बंकर की सूरत में कोई परमानेंट हल नहीं बना सकती इनके लिए, क्योंकि ये लोग हमेशा से सफ़र करते हैं? ये बात आपने अपने हाजी में जो अभी रिसेंट इस वाक़े के बाद किया 3-4 दिन पहले, वही मुख्तलिफ एलओसी जहाँ भी है वही विजिट भी किया। तो उन लोगों मेरे साथ जो मुतासरीन मिले एलओसी पर रहने वाले, तो उनका ज्यादा डिमांड भी रहा कि हमें मैक्सिमम बंकर बना दिए जाए। तो मैं अपने रिपोर्ट में भी ये प्राइम मिनिस्टर साहब और सबको हम रखेंगे कि मैक्सिममली उसको इसी एक चीज में सपोर्ट कर दिया जाए। ठीक है अभी भी है बंकर, मगर उसकी तादाद ज्यादा होनी चाहिए। ये अच्छी बात है और उनके लिए चाहिए भी और जरूरत भी है। उन तक जो सड़कें जाते हैं वही, फिर उनकी मेडिकल सहूलियात, मैंने सारे वही चीज ऑब्जर्व किए। उसका मैं एक रिपोर्ट बना रहा हूँ इंशाअल्लाह ताला, और वो 1-2 रोज में सबमिट करूंगा। उनकी हेल्थ फैसिलिटीज अगर इस तरह इमरजेंसी आ जाए तो उनके लिए क्या हमारे साथ अल्टरनेट है, क्या ऑप्शन है। हमें इन हालात के लिए हर वक्त तैयार रहना चाहिए और हमें उन पर ज्यादा फोकस कर लेना चाहिए। उनको हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तौर पर डील करना चाहिए, आउट ऑफ टर्न डील करना चाहिए। ये नहीं है कि ये है मेरठ में अप्लाई उसूल इधर है उधर है। वो सबको बाईपास करके रूल्स कवानीन को हमें उनकी भरपूर मदद कर देनी चाहिए। जो लोग इस पर रह रहे और उनके जितने मुश्किलात हम हल कर सकते हैं और मुश्किल में उनके काम आ सकते हैं तो हमें उनकी सपोर्ट कर लेनी चाहिए। जी सर, आपने सपोर्ट और मदद की बात की तो वफाकी हुकूमत ने कुछ फंड जारी किए हैं, वो फंड इन तक कब तक पहुंचेंगे? वो तो कई को पहुंच गए। वफाकी हुकूमत ने पहली दफा प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने इसी तरह कभी पहले हुआ ही नहीं। वही जो सरकारी उसका अपनी जगह, मगर सिविलियन के लिए 20 लाख उनके जो लोग जख्मी हुए उनके लिए कंपनसेशन वो तो जारी हो गया है। कई को मिल चुका है, कई को मिल रहा है। और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने ऐलान किया खसूसी स्पेशल केस इन लोगों के लिए। और हमने वही जाकर भी प्राइम मिनिस्टर की बिहाफ पर वही ऐलान दोबारा किया है और वही कुछ उनको ट्रांसफर हुए और ट्रांसफर हो गए। इंशाल्लाह विद इन वीक मिल जाएंगे। जो उनके घरों के नुकसानात हुए, गोले पड़े और पड़े, तो उसकी भी एजेके गवर्नमेंट असेसमेंट कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं किसी का कितना नुकसान हुए। वो भी इंशाल्लाह ताला मेरिट की बुनियाद पर जिसका जितना नुकसान हुए तो उस कंपनसेशन में भी मरकज मदद करेगी। और इसमें एजेके गवर्नमेंट को अपना रोल अदा कर लेना चाहिए और फेडरल को अपना रोल अदा कर लेना चाहिए। दोनों को सपोर्ट कर लेना चाहिए उन लोगों को। और मैं तो कहता हूँ कि आउट ऑफ टर्न सपोर्ट कर लेना चाहिए। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। हमें ज्वाइन किया है मोहम्मद जुबैर साहिब ने। सर बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। सर आप जानते हैं कि जिस तरह से भारत को पाकिस्तान ने शिकस्त दी, ये हमेशा इसको याद रखा जाएगा और किस तरह से सारी कौम जो थी वो भारत के खिलाफ हुई, झूठा प्रोपेगेंडा बेनकाब हुआ। इस सारे सिनेरियो में आप ये सारा क्रेडिट किसको देते हैं, क्योंकि हर बंदा क्रेडिट लेने आ रहा है, तो आप ये क्रेडिट किसको देते हैं? एक तो सबसे पहले जाहिर है कोई भी आप इस किस्म की कामयाबी हासिल नहीं कर सकते जब तक पूरी कौम की कंट्रीब्यूशन ना हो। जब हम कहते हैं कौम तो उसमें डिफरेंट सेगमेंट्स है। मीडिया है आपका, उसका एक बहुत अहम रोल था। आम जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका बहुत अहम रोल था। और सबसे ज्यादा और हुकूमत पाकिस्तान जाहिर सी बात है उसका एक रोल था। लेकिन जो जाहिर है जो हमारे सबसे ज्यादा जो जिन्होंने लड़ा है और फतह के पार कराया है, जो एयरफोर्स के वो पायलट्स थे, जबरदस्त यंग पायलट्स जिन्होंने
2 گھنٹے میں جس کو کہتے ہیں ساری بازی پلٹ دی. ان کو لیڈ کرنے والے جو ظاہر ہے جو جنرل اسٹاف تھا, ایئر فورس چیف تھے, آرمی چیف تھے, نیول چیف تھے, آرم فورسز یعنی کہ پوری کی پوری. لیکن آرم فورسز میں اگر خاص طور پر ذکر کیا جائے تو اٹ ول بی انفیئر ناٹ ٹو پوائنٹ آؤٹ ایئر فورس, بیکاز اب یہ اس قسم کی تو جنگ تھی نہیں کہ جو کہ گراؤنڈ پر لڑی گئی ہو ایز سچ. تو اس وجہ سے, اور میرا خیال ہے اس میں ہمیں جا کے یہ بھی پتہ چلا کہ نیچر آف وار کافی چینج ہو چکا ہے. اور سب میزائل ٹو میزائل, یہاں سے میزائل آپ نے ان کے وہاں ڈالے یا ہماری ایئر فورس نے جا کے مارا. سو آئی تھنک آل کریڈٹ ٹو دیم. سر, ابھی بھارتی پروپیگنڈا کو بے نقاب کرنے کے لیے محترم بلاول صاحب کے ساتھ ایک وفد جو ہے اس کو لیڈ بلاول صاحب کریں گے, یہ سب جا رہے ہیں بھارتیوں کو بے نقاب کرنے کے لیے, لیکن اس میں وزیر خارجہ جو اسحاق ڈار صاحب ہیں ان کو نہیں کنسیڈر کیا گیا, بلاول صاحب کو کیا گیا. نو ڈاؤٹ بلاول صاحب کی ایجوکیشن ہے, وہ بولتے بہت اچھا ہیں. کیا حکومت کو اپنے وزیر خارجہ پہ اعتبار نہیں تھا, یا ان کو لگتا تھا کہ ہمارے وزیر خارجہ جن کو ہم نے وزیر خارجہ بنایا ہے ان سے بہتر بلاول صاحب کر سکتے ہیں, جو کہ نو ڈاؤٹ وہ کر سکتے ہیں؟ اس پہ میں آپ کی رائے جاننا چاہوں گی. یہ تو بالکل آپ نے صحیح کہا کہ بلاول بہت اچھے طریقے سے ڈیفینڈ کر سکتے ہیں, پاکستان کا موقف بیان کر سکتے ہیں کمپیئر ٹو اسحاق ڈار صاحب. اور اس کا فرق جو ہے صرف یہ نہیں کہ ان کی انگلش زیادہ اچھی ہے یا وہ بولتے, ظاہر ہے وہ بولتے بھی بہت اچھے ہیں بلاول, there is no doubt about that. ان کی کمیونیکیشن سکلز زیادہ اچھی ہیں, he's more presentable, کریڈیبل بھی ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا فرق ہے کہ ان کے پاس, بلاول کے پاس وہ انسائٹ ہے انٹو ہسٹری, انٹو پالیٹکس, جو کہ ضروری ہے. پاکستان کشمیر کی ہسٹری یہ کوئی یاد کرنے کی چیز نہیں ہوتی. اگر آپ کا انٹرسٹ ہوگا تو آپ کو سب یاد ہوگا. پری پارٹیشن کے دور کا بھی کشمیر میں جو بھی سچویشن تھی, پھر پارٹیشن جس طرح سے ہوا, اس میں یہ ہم یہ کہتے ہیں, ہم کیوں کہتے ہیں انفینشڈ ایجنڈا آف دا پارٹیشن از کشمیر, اس کی ایک اتار چڑھاؤ بیچ میں. پھر یو این ریزولوشنز آئی, اس کے بعد شملہ ایگریمنٹ ہوا. شملہ ایگریمنٹ میں کیا تھا؟ تو وہاں جو خاص طور پر ان جگہوں پر جائیں گے جہاں مثال کے طور پر تھنک ٹینکس ہوں گے امریکہ کے, جہاں بڑے سخت سوال ہوں گے, کوئی آسان کام تو نہیں ہوگا. اور پھر وہاں کے نیٹ ورکس بلاول کا انٹرویو بھی کریں گے, چاہے وہ سی این این دوسرے نیٹ ورکس ہو, بڑے سخت فاکس نیوز ہو, بڑے سخت سوال کیے جائیں گے. اس وقت آپ یہ یاد کر کے نہیں جا سکتے کہ جی میں اچھا کیا کیا ہوا تھا پاکستان انڈیا ریلیشنز سے, کشمیر کا کیا ہوا تھا, اور 65 وار اسٹیلمنٹ میں کیسے اینڈ ہوئی تھی, اس وقت کیا سچویشن تھی, یا 71 یا کارگل اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو اس کے لیے آپ کی ان ڈیپتھ نالج ہونی چاہیے, جو بلاول کے پاس ہے اور اسحاق ڈار کے پاس نہیں ہے. سر, بلاول صاحب کے ساتھ جو لوگ جا رہے ہیں ان میں ڈاکٹر مصدق ملک ہیں, خرم دستگیر صاحب ہیں, شیری رحمان صاحب ہیں, ہنا ربانی خر, فیصل سبزواری, تہمینہ جنجوعہ, جلیل عباس جیلانی. سر, اتنے لوگ جا رہے ہیں, تقریباً 7 لوگ تو یہ ہیں, 8ویں محترم بلاول صاحب, اور لوگ بھی ہوں گے. کیا اتنے زیادہ لوگوں کا جانا درست ہے, یا یہ کام بلاول صاحب اکیلے جا کے بھی کر سکتے تھے؟ نہیں, اکیلے تو نہیں, میرا خیال ہے ان کے ساتھ ٹیم تو ہونی چاہیے تھی. بٹ یو آر رائٹ, تھوڑی سی زیادہ, بیکاز اس میں ہر پارٹی کو جو کولیشن پارٹنر ہے اس کو بھی ظاہر خوش کرنا ہوتا ہے. تو ایم کیو ایم کی طرف سے فیصل سبزواری بھی ہیں, ہی از اے ویری گڈ پرسن. بٹ ایز سچ اگر ان دا پریزنس آف ہنا ربانی خر فار ایگزامپل, جو کہ فارن منسٹر رہ چکی ہیں اور بہت اچھی بولتی ہیں, جن کو امریکہ میں سب جانتے ہیں, یورپ میں سب جانتے ہیں. اور اسی طرح سے شہری رحمان ہے, پاکستان کی ایمبیسڈر رہ چکی ہیں واشنگٹن میں, شی ہیز اے ویری گڈ انڈرسٹینڈنگ. خرم دستگیر جو ہیں, ہی از آؤٹ اسٹینڈنگ آئی وڈ سے ان ٹرمز آف ہز نالج, ان ٹرمز آف ہز کمیونیکیشن, اور ان کی جو اسکل سیٹ ہے وہ بہت اچھی ہے. تو میرا خیال ہے اگر یہ 3-4 تک ہی ہوتے تو زیادہ اچھا ہوتا, کیونکہ باقی پھر کوشچن ہوتا ہے نا کہ باقی کیا کر رہے تھے وہاں. جیلانی صاحب فارمر فارن سیکرٹری ہیں, تو شاید ان کا بھی ہونا ضروری ہے, because ظاہر سی بات ہے there has to be someone from the foreign office. درست. سر, ابھی جو بھارتی وزیر دفاع ہیں راجناتھ سنگھ, انہوں نے آئی ایم ایف کو کہا کہ آپ پاکستان کو جی کوئی قرضہ وغیرہ نہ دیں, کیونکہ یہ تو ٹیرر فائنینسنگ کرتے ہیں. آپ اس بیان کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, آئی ایم ایف کا تو یہ کام ہی نہیں ہے ڈٹرمن کرنا کہ کون سا ملک ٹیرر فائنینسنگ کرتا ہے یا نہیں کرتا. یہ ایگزیکٹلی دس از دا ریزن انڈیا بھی ایک ڈیلیگیشن بھیج رہا ہے, جیسے پاکستان ڈیلیگیشن بھیج رہا ہے. اور انڈیا کا جو 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے is to prove کہ پاکستان is a terrorist networks ہیں who have been doing terrorist activities in the Indian held کشمیر یا دوسری انڈیا کی سٹیز میں. یہ انڈیا کا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہوگا اور انڈیا اس پر بہت اسٹرانگلی کرے گا. انفارچونیٹلی اس وار پیریڈ میں ہمارے خواجہ آصف صاحب نے ایسا ایک بیان دیا جو کہ انڈیا آپ دیکھ لیجیے گا سب سے زیادہ استعمال کرے گا اس کو,
جی وہ ہوگا کہ جی ہمارے پاس یہاں رہے ہیں ٹیررسٹ نیٹورکس، جن کو ہم نے ٹرین بھی کیا ہے، فنڈ بھی کیا ہے اور مینج بھی کیا ہے، بٹ ہم ان کے کہنے پر کر رہے تھے، امریکہ کے سر اس ڈیمیج کنٹرول کو ہم کیسے کنٹرول کریں گے؟ اس ڈیمیج کو ہم کیسے کنٹرول کریں گے؟ کسی بھی کنٹری کے لیے اس کو کیسے گھمائیں گے یہ تو بلاول ہی جانتے ہیں. میرا خیال ہے مشکل تو ہوگا. ایک ظاہر ہے پاکستان کی سٹنگ ڈیفینس منسٹر ہے، کوئی پرانے بھی نہیں ہیں، کہ کس طرح سے انڈیا ول یوز اٹ اینڈ دیٹ واز ویری ایکسٹریملی پور آن دا پارٹ آف خواجہ آصف ٹو سے سچ اے تھنگ کہ جی ہم فنڈ بھی کرتے رہے ہیں اور ہم ٹرین بھی کرتے رہے ہیں، ہم کوئی مرسنریز نہیں ہیں. ایک تو پہلی بات یہ پاکستان ایک خود مختار ملک ہے اور آئی ایم ایف کی حد تک تو ہم انٹرفیئرنس برداشت اب کر لیتے ہیں کہ جی کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا فائنینس اور اکانومی کے حوالے سے، لیکن یہ ایکسیپٹ کرنا کہ امریکہ نے کہہ دیا آپ ٹیررسٹ نیٹورکس رکھیں، اور امریکہ کیوں کہے گا کہ آپ کشمیر اسپیسیفک ٹیررسٹ نیٹورکس رکھیں؟ اگر امریکہ نے کہا بھی ہوگا ان دا فرسٹ پلیس، پہلے تو ماننا ہی نہیں چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر کہا بھی ہوگا تو وہ افغانستان سے ریلیٹڈ ہے. امریکہ کا انٹرسٹ کہاں تھا افغانستان میں جو سوویٹ آکوپیشن ہوا یا 9/11 ہوا؟ افغانستان تھا، کشمیر یا انڈیا تو نہیں تھا. تو آپ یہ ایگری کر رہے ہیں کہ ٹیررسٹ نیٹورک جو جہاں ہیں وہ امریکہ کے کہنے پر ہم نے ان کو فنڈ کیا تھا، ٹرین کیا تھا. دیٹ واز ویری پور. اب ظاہر سی بات ہے ڈیپینڈ تو کرنا پڑے گا کسی نہ کسی طرح سے کیسے کرتے ہیں. تو یہ بلاول صاحب اب کریں گے، ہم دیکھیں گے وہ کس طرح سے اس کو ڈیفینڈ کریں گے. سر ابھی جو آئی ایم ایف سے ہم نے قرض لیا اور اس کے دوران جو ٹیکنیکل میٹنگز تھی یا ٹیکنیکل مذاکرات تھے وہ تو گزشتہ ہفتے ہو چکے ہیں. آنے والے ہفتے میں ایک بجٹ پالیسی پہ بات ہونی ہے. اس میں کوئی بڑی شرائط ہوں گی یا عوام کے لیے کوئی دوبارہ کوئی جن آنے والا ہے جو سب کو ہلا کے رکھ دے گا؟ کس طرح سے آپ اس ساری سچویشن کو دیکھتے ہیں کہ قرض تو ہم لے لیں گے لیکن قرض چکانا بھی ہے، پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں ایک بات تو آپ بالکل کلیئر کر لیں کہ یہ جو آئی ایم ایف کا پروگرام ہے یہ سب سے سخت، ڈیفیکلٹ اور چیلنجنگ آئی ایم ایف پروگرام، اور انفارچونیٹلی 24 آئی ایم ایف پروگرام ہم بھگت چکے ہیں. کوئی اور کنٹری ہوتی تو ظاہر ہے تھوڑی بہت شرم آ رہی ہوتی، لیکن ہم فخر سے بتاتے ہیں کہ ایک اور آئی ایم ایف کی قسط آ گئی ہے. سو آل تھرو آور ہسٹری لاسٹ 60 ایئرز بھرے پڑے ہیں کہ ہر تھوڑے سالوں کے بعد ہم چاہتے ہیں آئی ایم ایف سے قرضہ لیں گے. نہیں ہے، کوئی اچھی نشانی نہیں ہے. ایک ایسی کنٹری کی نشانی نہیں ہے جو خود مختار ہو، جس نے اپنے اکنامک ایشوز کو اچھے طریقے سے کنفرنٹ کیا اور ریزالو کیا اور لوگوں کی بہتری کے لیے کام کیا. تو ایک تو یہ ہے. دوسری سو بہت ٹف ہے اور کنڈیشنز اور زیادہ سخت ہوں گی. بجٹ میں ایوری تھنگ آئی ایم ایف کی مرضی سے ہوگا، فل اسٹاپ کاما بھی آپ اپنی مرضی سے نہیں ڈال سکتے. تو یہ تو بالکل کلیئر ہے. اب آئی ایم ایف کا ظاہر سی بات ہے پولیٹیکل اینگل نہیں ہوتا. آئی ایم ایف یہ نہیں دیکھتی کہ آپ کے لوگوں کے لیے کتنی مشکلات ہوں گی، اور یہ بجٹ جو ہے یہ پچھلے بجٹ سے بھی سخت ہوگا. ایک تو یہ کہ ظاہر سی بات ہے جو کہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ ظاہر ہے وار کا کچھ کاسٹ بھی پے کرنی ہوتی. تو ایک بہت سے لوگوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ جی کچھ سسٹمز ہمیں امپروو کرتے ہیں، ہماری ڈیفینس اسپینڈنگ کو بڑھانا پڑے گا. اب اس وقت سچویشن یہ ہے کہ کوئی بھی کھڑا ہو کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی ڈیفینس اسپینڈنگ نہ بڑھائیں. تو جب وہ بڑھائیں گے تو ظاہر سی بات ہے لوگوں کے لیے مشکلات اور ٹیکسز میں اضافہ ہوگا. مطلب کہیں سے تو پورے کیے جائیں گے نا. سو وہ جو ابھی جو خبریں آ رہی ہیں جس طرح سے ٹیکس لگ رہے ہیں، یہ یاد رکھیں کہ یہ جو اس سال کا ہدف تھا وہ ہم تقریباً 1 ٹریلین روپیز سے شارٹ فال ہوگا، اور اس کے اوپر پھر ہم اس سے بھی زیادہ جو اوریجنل ٹارگٹ تھا اس سال کا اس سے بھی تقریباً ٹریلین یا اس سے بھی زیادہ کا ہم ایک پروجیکٹ کریں گے آئی ایم ایف کے کہنے پر. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہمیں اور زیادہ ٹیکس لگانے پڑیں گے. ایک تو انڈیا ایگریکلچر ٹیکس ہے جس کا قانون پاس ہو چکا ہے، لیکن آئی ایم ایف چاہتا ہے کہ جی اس سے اب آپ وہ ہدف حاصل کریں کہ جی ہم کلیکشن بھی بڑھے اور وہ کنٹریبیوٹ کرے آپ کے ٹیکس کلیکشن میں. اسی طرح سے وہ دوسرے ایریاز میں، لیکن اس میں جو سب سے زیادہ اس سال میں پسا ہے جو مڈل کلاس ہے، جو سیلریڈ کلاس ہے، انہوں نے کو تقریباً 450 سے لے کے 500 بلین روپے ٹیکسز کی مد میں دیے ہیں، اور وہ ان کے لیے ظاہر آسان نہیں ہے. ان کی پرچیزنگ پاور نیچے گئی ہے. جو سب سے امپورٹنٹ طبقہ ہے پاکستان کے لیے، جو کنٹریبیوشن کے پوائنٹ آف ویو سے پڑھا لکھا طبقہ ہے، سیلریڈ کلاس ہے، سو ان کے لیے اور جب ٹیکسز لگیں گے تو ظاہر سی بات ہے ایک ریاکشن تو آئے گا اور سختیاں تو ہوں گی. بالکل سر بہت شکریہ پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اگلے ہفتے آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.